बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि पंजाब में पीडीएम इत्तेहाद यानी अपोजिशन की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने के बाद इमरान खान का मंसूबा कामयाब हो गया है और इमरान खान बिलाखिर पीडीएम के तमाम 13-14 जमाती टोले को घेर घार कर अपनी उस विकेट पर ले आए हैं, जिसके बाद पीडीएम का ये इत्तेहाद अपने हैंडलर समेत मुकम्मल तौर पर सियासी शिकस्त से दो चार हो सकता है। कैसे और क्यों कर इस अदम एतमाद के बाद पीडीएम और उनके हैंडलर्स मुकम्मल तौर पर ठा हो जाएंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको यह बताएंगे कि इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा क्यों कर रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे न्यूट्रल का हाथ हो सकता है। आखिरकार इस दावे की वजूहात क्या हैं, और यह सवाल कि क्या मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अब भी आज भी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ राबता है। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा के इशारों पर पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भी इमरान खान मुखालिफ है या नहीं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कप्तान ने आज अहम तरीन खुफिया राज अश्कार कर दिए जब गैर मुल्की टीवी चैनल्स को, गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू दिया और साथ साथ सीनियर साफियों से कप्तान ने बात की। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई रात के पंजाब में, वो है जनाब के पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली की अपोजिशन जमातों नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ज़राए का दावा है कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह लक ने रात 9 बजे के बाद अदम एतमाद की यह तहरीक वसूल की। ताहम स्पीकर पंजाब असम्बली अदम एतमाद जमा होने से लाइलम थे। ज़राए का दावा है कि सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्लाह लक शाम 4:30 बजे तक ऐवान वज़ीर आला में थे। शाम 4:30 बजे वज़ीर आला और मोहन सराई भी ऐवान वज़ीर आला में मौजूद थे। असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए का यह दावा है कि सेक्रेटरी ऑफिस रात देर तक ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए रात देर तक वो मौजूद थे और ये दरखास्त उनके हवाले की गई, तहरीक उनके हवाले की गई। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का मरासला पहुंचा है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। खत उन्होंने लिखा और एतमाद का वोट लेने को उन्होंने कहा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पहले तहरीक अदम एतमाद पेश होगी और उसकी कामयाबी या नाकामी के बाद क्या सूरत हाल बनती है। अगर नाकाम हो जाती है तो क्या उसके बाद गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही को, वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। आइन और कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास बुध शाम 4 बजे तलब किया गया है और जिसके मुताबिक, मरासले के मुताबिक, उसी शाम उसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। ऐसा दावा है अपोजिशन जमातों पीडीएम का और मरकज़ में मौजूद इस इम्पोर्टेड हुकूमत का। लेकिन आइन और कानून इस हवाले से बड़े क्लियर हैं, क्योंकि मखसूस मीडिया ग्रुप, बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से एक कन्फ्यूजन पैदा की गई और यह दावा किया जा रहा है कि परवेज़ इलाही को हर सूरत उसी दिन एतमाद का वोट लेना होगा। उसकी तफसीलात में जाने से पहले, ऑप्शंस क्या मौजूद हैं उनकी तफसीलात में जाने से पहले, नंबर गेम आपके सामने रखेंगे कि तमाम तर मामला जो है वो वाज़ेह और आसानी के साथ आपकी समझ में आ सके। तो जनाब, पंजाब असम्बली के अंदर कुल अरकान की तादाद है 371 और ये जो 371 अरकान हैं, इनमें से एक रुकन है चौधरी निसार जो कि गैर जानिबदार हैं और पीछे रह जाती है तादाद जनाब 370 अरकान की। इन 370 अरकान में से गवर्नमेंट को 190 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि अपोजिशन यानी पीडीएम के टोले के पास 180 अरकान की हिमायत कागजों के ऊपर मौजूद है। तफसीलात इसकी कुछ यूँ है कि हुकूमत कोलेशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग सिर्फ 2 जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 अरकान हैं जबकि काफ लीग के 10 अरकान हैं और ये तादाद 190 बनती है। दूसरी जानिब अपोजिशन में नवाज लीग के 167 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, इंडिपेंडेंट है जनाब 5 और राय हक पार्टी का 1 अरकान, 1 रुकन, और ये तादाद बनती है 180। परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए अपोजिशन को 186 अरकान को शो करना होगा। इनमें से एक भी अगर कम हुआ तो तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के खिलाफ नाकाम हो जाएगी। अब ये शोर क्या है?
پانی کے اس بلبلے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ 180 کے 80 ارکان اگر اپوزیشن تمام بھی اپنے شو کر دے تو پھر بھی پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئی ہے اپوزیشن، اور بندے بھی جناب ارکان بھی انہوں ہی نے پورے کرنے ہیں۔ یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے بعد گورنر پنجاب انہیں اعتماد کا ووٹ لینے کو کہتے ہیں تو پھر پروسیجر کیا ہوگا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کے 180 اور کاف لیگ کے 190 ارکان میں سے 6 ارکان اگر اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم کا ٹولہ توڑ لیتا ہے تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے پرویز الہی کے خلاف، لیکن اس سے پہلے بھی ایک راستہ ہے، آئینی اور قانونی راستہ وہ موجود ہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کے مطابق اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے ساتھ کہ کیا وہ اس تحریک کو اسی دن ایجنڈے کے اوپر لے کر آتے ہیں، کیونکہ دعویٰ کر رہے ہیں نون لیگی ذرائع کہ اگر وہ جلد ایجنڈے پر نہ لے کر آئے تو ایسی صورتحال میں اسمبلیوں کی تحلیل بھی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد آ جائے تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل بقول ان آئینی اور قانونی ماہرین کے نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھا یہ جانا ہے کہ جس سمری پر پرویز الہی کی جانب سے دستخط کیے گئے اس سمری کے اوپر کیا تاریخ ہے جو ذرائع کے مطابق عمران خان کے حوالے کی گئی۔ دوسری جانب ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ اگر وہ اس تحریک کو ایجنڈے پر لے آتے ہیں اور اگلے جمعے سے پہلے یعنی بدھ اور جمعرات کے روز ہی اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروا کے اس کو ناکام بنا کے پھر اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جاتے ہیں تو بلا شبہ یہ آئینی اور قانونی راستہ ہوگا، اور اسی طرف اشارہ بھی کیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ فواد چودھری کی جانب سے اس جانب جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور پرویز الہی اسمبلی تحلیل کر دیں گے، ایسا کہنا تھا فواد چودھری کا۔ انہوں نے کہا جناب رد عمل انہوں نے دیا کہ رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال کہہ رہے تھے کہ اسمبلی تحلیل کرو الیکشن میں جائیں گے، آج جوتے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، ہم بھاگنے نہیں دیں گے، اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور پرویز الہی اسمبلی تحلیل کریں گے، عوام کا فیصلہ ہی آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ اور پھر جب یہ تحریک جمع ہوئی تو پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نواز لیگ اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے، جیسا کہ نمبر گیم میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد پھر پرویز الہی اسمبلیوں کی تحلیل کی جانب جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں دوسرا آپشن استعمال کرتے ہوئے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے گورنر پنجاب کو بھی کہا کہ وہ چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، لیکن ایسی صورت میں آئینی اور قانونی طور پر اگر گورنر نے کہہ بھی دیں تو پھر بھی یہ کوئی آئینی اور قانونی قدغن اس کے اندر موجود نہیں کہ وہ اسمبلیوں کی تحلیل کے آپشن کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ گویا خود بھی اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ اس حوالے سے کنفرم نہیں ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری نے یہ دعویٰ کیا کیونکہ لاہور کے اندر وہ پہنچے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، جب پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف اور پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول کر آصف زرداری اسی طرح لاہور پہنچے تھے اور دعوے کیے تھے انہوں نے آئین اور قانون اور جمہوریت کو بچانے کے، لیکن پھر جس قسم کی منڈی لگی اسلام آباد میں ہو یا لاہور میں ہو، اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر ہو یا لاہور کے ہوٹلوں کے اندر ہو، وہ تمام تر تفصیلات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور بالکل اسی قسم کی منڈی ایک بار پھر لاہور میں کرانے کی کوشش، منڈی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور بقول آصف زرداری کے وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، لیکن ہمیشہ سے ملک کے اندر جب بھی منفی سیاسیت کھنڈوں کا استعمال ہو، جمہوریت کے حوالے سے منفی جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات اٹھانے کی کوئی بھی ایسی کوشش ہو، اس کے پیچھے صرف اور صرف آصف زرداری نظر آتے ہیں جو کہ خود کو نام نہاد جمہوری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا سربراہ گردانتے ہیں، اور دوسری جانب ان کی پارٹی کے لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جیسے ان کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہ جناب ہم نے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے اور ہم پارلیمان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور 186 نمبر ہمارے پاس پورے ہیں، اور آصف زرداری جو ہے وہ ناممکنات کے کھلاڑی ہیں اور وہ جسے چاہیں گے وہ اگلا وزیر اعلیٰ آئے گا، اور آصف زرداری
لاہور میں ڈیرے ڈالنے کے بعد ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ، جس کے بعد ذرائع یہ دعویٰ کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے درمیان دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن اہم ترین بات جو کہ اس عدم اعتماد کے اندر موجود ہے، جو کہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی، اس میں جہاں تک یہ ذکر کیا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی ایوان کے ارکان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں یا اعتماد کھو چکے ہیں، وہیں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ چودھری پرویز الہی اپنی پارٹی صدر کا اعتماد بھی کھو چکے ہیں۔ اب چودھری پرویز الہی کا تعلق ہے کاف لیگ کے ساتھ، اور بقول الیکشن کمیشن کے رپورٹس کے یا ان ڈاکومنٹس کے کاف لیگ کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت موجودہ اشارہ ہے ان کی جانب اس طریقے عدم اعتماد میں کہ ان کا اعتماد جو ہے وہ پرویز الہی کھو چکے ہیں۔ معاملہ ایک بار پھر جو ہے وہ عدالتوں کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور یہ درخواست جو ہے وہ اس میں عمران خان کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہوگا، اور درخواست گزار نے یہ استدعا بھی کی کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے عدالتی احکامات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ معاملہ پنجاب اسمبلی کا لاہور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ کی جانب بڑھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس حوالے سے کیا فیصلے آئے وہ بھی سامنے ہیں۔ چودھری شجاعت کا بیان امپارٹنٹ کہ جلد الیکشن نظر نہیں آ رہے، پنجاب میں اچھا ہونے جا رہا ہے، یہ بیان بھی بڑا ہی معنی خیز ہے، اور کچھ لوگ اس کو سگنیفیکنٹ قرار دے رہے ہیں۔ مستقبل میں کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ممکنہ اتحاد کے حوالے سے، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے پر عمران خان 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے چکے، جس کے سربراہ شاہ محمود قریشی ہیں، دیگر 2 ممبران میں پرویز خٹک ہیں، فواد چودھری ہیں۔ فواد چودھری اس کی تصدیق بھی کر چکے کہ یہ کمیٹی ہم نے بنائی ہے، پہلی ملاقات آج ہونے جا رہی ہے، جس میں مذاکرات کے SOPs طے کیے جائیں گے، اور دیکھا جائے گا کہ کاف لیگ کے ساتھ کن نشستوں کے اوپر جو ہے وہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اور ممکنہ طور پر پرویز الہی اس معاملے کے اوپر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چودھری شجاعت کو بھی اعتماد میں لیں گے، اور چودھری شجاعت کے جو صاحبزادے ہیں سالک حسین، ان کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف سے مستقبل کی کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چودھری برادران اس وقت جو ہے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو اہم ترین انٹرویو، جس میں عمران خان نے ایک بار پھر واضح طور پر اس بات کی جانب اشارہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ ہی وہ شخص تھے کہ جن کی جانب سے PDM کی اس امپورٹڈ ٹولے کو، موجودہ امپورٹڈ حکومت کو، 13-14 جماعتی اتحاد کو NRO2 دیا گیا۔ اس سے پہلے جنرل مشرف نے دیا تھا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے واحد ذمہ دار سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور جب ان سے امریکہ کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میری حکومت گرانے میں کتنا ذمہ دار ہے اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اسی لیے تو میں نے سائفر کی تحقیقات کا بھی کہا ہے کہ سائفر کی تحقیقات کرا لیں تو واضح ہو جائے گا کہ امریکہ کا میری حکومت گرانے میں کتنا کردار تھا۔ تاہم یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی حکومت گرانے کا کوئی اگر سول رسپانسبل ہے، اگر کوئی اکیلا ذمہ دار ہے، تو وہ ہے جناب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے ایک بار پھر یہ کہا کہ موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں چاہے وہ معاشی حالات ہوں، ان کے ذمہ دار، واحد ذمہ دار جو ہیں وہ جنرل باجوہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے کنٹرول میں تھا، انہوں نے میری مخالفت کے باوجود سب کو NRO دیا، میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہے، اور موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کے ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے میں پہلے بھی واضح کر چکا، دوبارہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ پرویز الہی نے لکھ کر مجھے اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس دے دی ہے، جمعہ کے روز یہ ایڈوائس گورنر کو بھجوا دی جائے گی، جبکہ کاف لیگ آزاد جماعت ہے، وہ ہمارے ساتھ اگر مذاکرات کر سکتی ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتی ہے۔ اور دوسری جانب شہباز شریف کی جانب سے، اس امپورٹڈ حکومت کے وزیراعظم کی جانب سے نواز شریف کو پنجاب اسمبلی کے تحلیل کے معاملے پر جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لیا گیا۔ شہباز شریف کی جانب سے نواز شریف کو کال کی گئی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر ان سے رائے لی گئی، مشاورت ان سے کی گئی۔ نواز شریف نے اس ذرائع کے مطابق یہ انہیں ہدایت کی کہ اس معاملے کو بارٹر شیئر کے طور پر لیا جائے۔
پی ڈی ایم کے تمام فیصلوں میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ رابطے میں رکھا جائے اور 23 دسمبر سے پہلے کوئی متفقہ لایا عمل سامنے لایا جائے تاکہ پی ڈی ایم کا موقف اس معاملے کے اوپر ایک ہو. کوئی قانونی آپشن ان کے پاس موجود ہیں تو وہ استعمال کیے جائیں. اس کے بعد قانونی آپشن اگر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تمام کے تمام جو سیاسی آپشنز ہیں وہ استعمال کیے جائیں. اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو اہم ترین معاشی خبروں سے بھی آگاہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اس وقت اگر پاکستان الیکشن کی طرف جاتا ہے تو عمران خان کیوں بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے 2/3 اکثریت سے بھی زائد اکثریت کے ساتھ منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعظم بن جائیں گے. وجوہات اس کی یہ ہے کہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران روزمرہ استعمال کی جو تمام اشیاء ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگی ہیں. تمام ملکی اور غیر ملکی ادارے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جتنی مہنگائی جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں ہوئی شاید پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اور جہاں تک تیل کی قیمتوں کے حوالے سے ہے اس میں ایک بار پھر عوام کے ساتھ دھوکہ. عوام کو آئندہ ماہ بھی تیل کی قیمت کی کمی پر مکمل ریلیف نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک طرف سے پرائس کم کر کے دوسری طرف سے ٹیکسز اور لیوی بڑھا دی جاتی ہے. اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوئی ہیں لیکن اس کا فائدہ پاکستانی عوام تک جو ہے وہ پہنچایا نہیں جا سکتا, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیزل پر فی لیٹر 50 روپے لیوی عائد کرنے کا معاہدہ ہے, جس کے تحت اگلے 2 ماہ میں ڈیزل پر 20 روپے فی لیٹر مزید پیٹرولیم لیوی بڑھائی جائے گی. لیوی بڑھانے سے ٹیکس محصولات ہدف اگر حاصل نہ ہوا تو سیلز ٹیکس بھی لگایا جائے گا. اور دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے مزید مطالبات بھی سامنے آئے ہیں. اسحاق ڈار سے غیر مطمئن ہے ابھی تک کی کارکردگی سے, وہ اسحاق ڈار جن کو بڑا جھاڑ پونچھ کر سامنے لایا گیا. اب جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ماہ میں فروری 2023 تک پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا, دیگر جو معاملات ہیں جو انرجی کی قیمتیں ہیں توانائی کی ان میں بھی اضافہ ہوگا, جس کے نتیجے میں اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوگا. اور بلا شبہ اگر پاکستان کو نئے انتخابات کی طرف نہ لے جایا گیا تو جو حال اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی معیشت کا کر دیا ہے وہ مزید برا ہوگا. عمران خان بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت کوئی آپشن نہیں ماں سوائے نئے الیکشن کی طرف جانے کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.